बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, जैसे जैसे अमेरिका में तब्दीली की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करने वाले जो तज्ज़िया निगार हैं, आपको अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भाषण देते हुए नजर आएंगे। इनकी खबरों में, इनके तज्ज़ियों में अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है और इमरान खान की रिहाई को लेकर अमेरिका पाकिस्तान से किस किस्म की तवक्कुआत रखता है और क्या अमेरिका से ये पैगाम आएगा भी या नहीं आएगा। व्यूअर्स, आज सुहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात और इन ताल्लुकात को नवाज शरीफ और इमरान खान की रिहाई के तनाजुर में देखा है। नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह एक फ़ोन कॉल आई और हवाले कर दिया गया सऊदी अरब के। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब अपने इस कॉलम में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने दुरुस्त ही कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सास बहू वाले हैं और कुछ लोग इन ताल्लुकात को रोलर कोस्टर से तशबीह देते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि ताल्लुकात कब ठीक हो जाएं और कब ख़राब हो जाएं। तो ये प्रेडिक्ट करना कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होंगे या फिर बेहतर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और ये कहना कि फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठते ही ऐलान करेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, तो इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर का हवाला देते हुए कहा कि हमारे जो इंसाफी भाई हैं वो ये समझते हैं कि जैसे ही अमेरिका में तब्दीली होगी, बाकायदा तौर पर यह हुक्म दे दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन इस रिहाई के दरमियान बहुत सारी रुकावटें सुहेल वड़ाई साहब को नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, अमेरिका में मेरी जितने भी ओवरसीज़ कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जब भी मेरी उनसे बात हुई, अमेरिका में बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू हो चुकी है। एक वो कैंपेन थी जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने से पहले, और अब चूंकि वादों को वफा करने की बात है तो इस हवाले से दिन रात जो है वो काम हो रहा है। और आप ऐसे कॉलम जो लिखवाएं, जितनी मर्जी प्रेडिक्शन करें, लेकिन ये प्रेडिक्शंस जो हैं यकीनन उन एफर्ट्स के आमने हमें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं जो इस वक्त अमेरिका में जारी हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने यह भी कहा कि याहिया खान के दौर में हेनरी किसिंजर ने बरास्ता पाकिस्तान चीन का खुफिया दौरा किया। अब सदर ट्रंप चंद दिनों में इक़्तिदार संभालेंगे। रियासत पाकिस्तान और अवाम दोनों ही मुख्तलिफ ज़हनी तवक्कुआत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिनसे ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक अमेरिका में भी मौजूद है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसके ऊपर डाका डाला गया, वही समझता है कि तब्दीली फौरी तौर पर पाकिस्तान के हालात पर असरअंदाज होगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, आप ना इनके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रा गौर से देखें। ये तहफ़्फ़ुज़ात आपको माजी में क्यों नज़र नहीं आ रहे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इन्हीं लोगों ने सख्त जहर उगला और वो ये समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। 9 मई को जो कुछ हुआ, इसकी एक आप तकाबली हैसियत को उस वक्त चैलेंज क्यों नहीं करते थे और जायज़ा लेते रहे कि देखें जो कुछ 9 मई में पाकिस्तान में हुआ, कैपिटल हिल में भी तो यही कुछ हुआ। और चाहे वो आपकी वज़ीर आला पंजाब की हो, शहबाज शरीफ हो, इनके ख़ानदान के बाकी लोग हों, हाउस ऑफ शरीफ, ये नारा बुलंद करता हुआ नज़र आया कि पाकिस्तान के अंदर भी एक डोनाल्ड ट्रंप छुपा हुआ है। तो इन हालात में लोग अपने ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं इन्हें भूलते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत और जिस तरह से उनका एक असर रहा है अमेरिका की सियासत के ऊपर पिछले 8-10 वर्षों में, जो कुछ हमने अमेरिका में तब्दीलियां देखी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को भूल जाएंगे, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बयानात से कोई भी बच नहीं पाया। और रिचर्ड ग्रेनल को आप देख लें, आपके एक टेलीविज़न चैनल ने उसके ऊपर तनकीद की और उस टीवी चैनल को बयानात के ज़रिए उसने उड़ा कर रख दिया और फिर बिलाखिर उस ट्वीट को जो है वहाँ से हटाना पड़ा। तो वो लोग चाहे एलन मस्क की शक्ल में मौजूद हों, तो वो लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे और जो उनके ऊपर तनकीद की गई इसका जवाब बाकायदा तौर पर दिया जाएगा। सुहेल वड़ाई साहब ने हकाइक से हटकर एक जो बेसिक
ایک منظر جو ہے وہ سامنے اپنے اس آرٹیکل کے اندر رکھا، لیکن جو اصل میں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی میٹنگز چل رہی ہیں، جو لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیج رہے ہیں، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کا معاملہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر اٹھ گیا تو پھر صدر ٹرمپ کی طبیعت کے مطابق تجارتی لین دین کی بات ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کو خود ٹرانزیکشنز ڈیلز بہت پسند ہیں۔ اگر ان کی رہائی ہوگی تو پاکستان کو کیا ملے گا؟ $10 ارب، مفت تیل یا کچھ سہولیات دی جائیں گی۔ نواز شریف کے جدہ جانے کے بدلے سعودی عرب نے پاکستان کو مفت تیل اور کئی مراد دی تھی۔ اب امریکہ کیا دے گا؟ دیکھیں جی، اب اس پورے معاملے کو ایک نئی کنٹروورسی کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو obviously اس کی قیمت ہوگی، اور عمران خان کی رہائی کے بدلے ہمیں کیا دیا جائے گا؟ تیل ملے گا، پیسہ دیا جائے گا، مراد دی جائیں گی، کیا دو گے؟ عمران خان کو جو ہم نے اغوا کیا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، اگر تم اسے بازیاب کروانا چاہتے ہو تو تاوان تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس آرٹیکل کو آپ کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ عمران خان کی رہائی اگر پیغام آیا تو بدلے میں ہم عمران خان کی رہائی کے تاوان وصول کریں گے، اور یہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ ہمیں اس آرٹیکل میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویورز، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا میں صدر ٹرمپ کے سب سے قریبی ساتھی سعودی شاہی ولی عہد محمد بن سلمان کا ریاست پاکستان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اینگل یہ بھی دیا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے، اور ناپسندیدگی کی وجہ سے پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، اس سے پہلے ہی کہ وہاں سے پیغام آئے، ہم نے سعودی عرب کو بتا دیا ہے۔ تو یہ آرٹیکلز، یہ تجزیے اور اس قسم کی خبریں آپ کو پچھلے کچھ ہفتوں سے سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر پیغام آئے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ پیغام کی نوعیت کیا ہوگی، پیغام کی جو انٹینسٹی ہے وہ کس قسم کی ہوگی، شدت ہے، سختی سے کہا جاتا ہے، سخت پیغام آتا ہے، تو یہ عمران خان تو نہیں ہے نا کہ کہہ دیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور اپنی حکومت کو قربان کر دے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ایبسولوٹلی یس کہنا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مذاکرات کے نام پر جو میز اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میز کے اوپر حکومت بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتی، اور جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رکھے گئے، اس پر بات کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے اپنی جتنی بھی تقریریں جب سے یہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، وہ تحریک انصاف کا علاج کرنا چاہتی ہیں، وہ زہر اگل رہی ہیں، اور عمران خان پر جہاں تنقید کرتی ہیں وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے اور ختم کرنے کی بات کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دوسری طرف خواجہ آصف پہلے دن سے ہی اس مذاکرات کے اوپر انہیں تحفظات تھے کہ جناب ایک دن میں کیا ہوا ایسا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی، اور وہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہے کہ تحریک انصاف عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ مینڈیٹ دیا کہ جاؤ جا کر ان سے بات کرو۔ اب یہ جتنی تنقید خواجہ آصف یا مریم نواز کی طرف سے کی گئی، پاکستان تحریک انصاف میں بیرسٹر سیف نے جواب دیا، علی بن گنڈا پور نے جواب دیا، اور اب اسد کیسر صاحب بھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ٹویٹ کر رہے ہیں، ہم مظلوم پارٹی ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، 9 مئی کو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ریاست ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی۔ اگر عمران خان ٹویٹ کے ذریعے یہ قوم کو نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اسے کہا جائے کہ جناب دیکھیں یہ دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ حقائق ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھے جائیں۔ ملٹری کورٹ سے ہمیں سزائیں دلوائی گئی، ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، ملٹری کورٹس کے کیسز جو ہیں وہ قانونی حیثیت ان کی کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ویورز آنا بھی باقی ہے، لیکن اگر کوئی جس پر ظلم ہوتا ہے وہ تنقید نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا ایک مکمل احاطہ کرتے ہوئے اسد کیسر صاحب آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر انہوں نے آج جو بات کی ہے نا کہ حکومت اصل میں حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو 2 روز پہلے یہ کہا تھا کہ ان کے بیانات کو اگر آپ سنیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو حکومت اس قسم کے بیانات کبھی ٹویٹر پر بات کرتی ہے، کبھی سوشل میڈیا کو لے کر کہتی ہے، کبھی کہتی ہے جاؤ لکھ کر لے کر آؤ، یہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کا نہیں شوق رکھتے، بلکہ یہ کسی اور قسم کا شوق رکھتے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس پوری ایکویشن سے آؤٹ کیا جائے، اور ریپلیسمنٹ جو ہے انہیں کہیں خوف ہے کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو نظر تو نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ بیانات آپ کو یہ تمام لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، اس میں ایک اور بھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ پورے کا پورا مدعا تحریک انصاف اور عمران خان پر ڈال دیں گے کہ دیکھیں جی وہ باز نہیں آ رہے، ٹویٹس کر رہے ہیں، لہٰذا
اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ حکومت کی جانب سے اب مختلف بہانے کیے جا رہے ہیں، اور جو حکومت نے وعدہ کیا تھا عمران خان سے ملاقات کا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ عمران خان اس وقت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا لیڈر بن کر ابھرا۔ جیل میں عمران خان جو قید اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے اعتماد سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور خواجہ آصف کی جو باتیں ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ سب کوششیں کریں، لیکن یہ لوگ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو ان کے شوق ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شوق پاکستان کو بچانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی کرسی پر بیٹھنے کا شوق ہے، جو اس پوری جماعت کو لے ڈوبے گا بہت جلدی۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دے دوں جو مذاکرات کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے، شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ابھی 21 دن باقی ہیں اور یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی صورتحال نکلے گی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ مزید اس کے اندر ایک ایکسٹینشن میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ تاریخ جو ہے آگے بھی جا سکتی ہے۔ اب مذاکرات کی تاریخ، یہ کون سے لوگ ہیں آپ نے ان کو بھی پہچاننا ہے جنہوں نے عمران خان کو میز پر بٹھایا اور اب وہ شوق رکھتے ہیں کہ کسی طرح ایکسٹینشن مل جائے، مزید انگیج کیا جائے۔ دیکھیں، اگر 30 دنوں کے اندر کوئی جواب نہیں آتا اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو اگر انہیں 330 دن بھی دے دیے گئے تو تب بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے مذاکرات کامیاب کرنے تھے، فضل الرحمان سے کچھ منوانا تھا، وہ گھر سے اٹھے نہیں۔ دن میں 12 ملاقاتیں ہوتی ہیں، گھر کے باہر میڈیا کھڑا ہے، اندر مذاکرات چل رہے ہیں، اور پھر وہ منا کر اٹھے۔ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوں، سنجیدگی دکھانی ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی حل اور راستہ نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں پر حل اور راستہ دونوں ہی نکالنا شاید ان کی کتاب میں نہیں ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جی کہا کہ اگر تیسری میٹنگ کے اندر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بات چیت آگے نہیں بڑھتی 9 مئی 26 نومبر کو لے کر، تو پھر مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ مجھے حامد رضا صاحب کی نا بات میں زیادہ وزن اس لیے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو معطل کر دیں گے، پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ دیکھیں جی ہم نے تو کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا، ہم مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے، لیکن ملاقات اگر نہیں ہو رہی تو حکومت کو چاہیے تھا۔ اب یہ حکومت کے اوپر جو معاملہ ڈال دیتے ہیں، اصل میں حکومت کس کی ہے؟ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کو اگر آپ غور سے سنیں، جنہوں نے کھل کر اب بات کی ہے کہ جناب عمران خان بھی 3 برس حکومت میں رہے، تو انہیں معلوم ہے کہ رکاوٹیں کس قسم کی ہوتی ہیں اور ہم کتنے مجبور ہیں، اور عرفان صدیقی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور پھر دوسرے صاحب جو ایاز صادق صاحب کے کمرے میں یہ میز لگائی گئی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ملاقاتیں کر رہا ہوں، ان کو اکٹھا بٹھانا تھا، میں نے بٹھا دیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کی نا بات سب سے انٹرسٹنگ ہے، اور میں اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ہمیشہ بلیو کرتا رہا اور کرتا ہوں، اور یہی حقیقت ہے۔ جب آپ نون لیگ کے لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو آپ کو یہی بتاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بھی اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات کی جو میز لگا کر سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں یہ چہرہ حکومت کا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پیچھے جو اصل لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سیاسی کم، غیر سیاسی زیادہ ہیں، سیاستدانوں کا صرف چہرہ سامنے ہے، مذاکرات میں کوئی اور اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، سیاستدان صرف چہرہ دینے کے لیے ٹول نہ بنے۔ دیکھیں، یہ جو بات سہیل وڑائی صاحب نے کی ہے نا کہ بدلے میں کیا ملے گا، تو سر یہ ڈیل ہی ہوتی ہے نا ہمیشہ، کہ بدلے میں اگر کوئی آپ کے لیے پیغام لے کر آ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، تو بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ پاکستان کو پیسے کی شکل میں کچھ مراد دیں گے؟ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹس کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اسے سپورٹ کیا جائے گا، پاکستان کو فری تیل دیا جائے گا، پاکستان کو پیسہ دیا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں اگر وہاں سے پیغام آیا بھی تو عین ممکن ہے کہ اس قسم کی شرائط جو ہیں وہ رکھ دی جائیں کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں، تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہے، یہ عمران خان کی رہائی کا کیس نہیں ہے، اور یہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے اس آرٹیکل میں جو باتیں کہی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر آج پاکستان میں فضل الرحمان صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں مجھے حیرانگی نہیں ہے، لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ انہیں کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ پر تابڑ توڑ قسم کے حملے کرتے ہیں، کبھی ان کی وردیوں پر اور کبھی ان کے میڈلز کے اوپر، تمغوں پر بات کرتے ہیں،
کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی بات ہوتی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بھگا دیا، تم کون لوگ ہو، اور اپنے کندھوں پر ہاتھ مار مار کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے رہے آئین میں رہو، اپنی حدود میں رہو. یہ پیغام ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو یہ پیغام دیا گیا، لیکن کوئی کیس نہیں بنا. آپ نے اسلام آباد سپریم کورٹ اور پاکستان کی بلڈنگ پر دھاوا بولا، لوگوں کو باہر لے کر گئے، کوئی کیس نہیں بنا. ریڈ زون میں آپ اپنے مدارس کے بچوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، کوئی کیس نہیں بنتا. آج وہی فضل الرحمان جس نے عمران خان کے نام کو استعمال کر کے پاکستان کی حکومت سے ڈیل کی، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ عمران خان کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تو پھر کون روکے گا اس پورے سیلاب کو عوام کے، اور ہم کیا کر پائیں گے. تو لائم لائٹ میں رہے، انجوائے کرتے رہے، کھانے کھائے، چائے پی، لوگوں کو ویلکم کیا، اپنی جو سیاسی حیثیت تھی اسے یہ اجاگر کیا. اور اب فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے، لیکن ایک سوال ضرور ہے. جو اس سے پہلے سخت باتیں کی اور آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ ذرا انہیں غور سے سنیں کہ ان کے اوپر کیس کیوں نہیں بنتا. کیا کچھ لوگ جن کے بارے میں یہ تنقید کرتے ہیں، جن کو یہ پیغام دیتے ہیں، جنہیں دھمکی دیتے ہیں، کیا وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں؟ فضل الرحمان کیا کہتے ہیں کہ شکایت ہمیں اپنے سیاستدانوں سے ہے، جنہیں آئین اور قانون اور اصولوں کا کوئی احساس نہیں. یہ صرف اپنا اقتدار چاہتے ہیں، حکومت کی مدت پوری کرنے کی اہمیت نہیں ہے. مدت تو ماشاءاللہ بھی 10-11 سال کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں جو پیغام تھا، ہڈن پیغام یہ تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک اپنی اتھارٹی کو قائم رکھ سکتی ہے جب تک اس اتھارٹی کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کوئی پراکسی نہیں مل جاتی. پاکستان کے تمام سیاستدان اکٹھے ہوئے نا، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون، MQM، سارے اکٹھے ہوئے. سارے سیاستدان اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں ماننی، صرف جمہوری راستہ ہوگا، تو کبھی کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی جمہوریت پر شبخون مارے. لیکن یہ قصور صرف سیاستدانوں کا ہے، یہ قصور پاکستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے جنہیں اقتدار پسند ہے، جو اپنے نمبرز پورے کر رہے ہیں. کبھی کسی ملک میں کسی پولیٹیکل ایڈوائزر نے یہ بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ کے کبھی کسی ایڈوائزر نے، یا پھر برطانیہ میں ٹریسا مے کے، یا پھر جو باقی یہاں پر لوگ رہے پرائم منسٹر، ان کے کسی ایڈوائزر نے یہ بات کی کہ جناب ہم ایک ریکارڈ پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار اگر وزیر اعظم بن گئے تو ایک ریکارڈ ہوگا؟ کیا ایسی باتیں باہر کی دنیا کرتی ہے؟ نہیں کرتی. امریکہ میں آپ کو یہ بات کبھی نہیں ملے گی، برطانیہ میں آپ کو کبھی بات نہیں ملے گی. ہاں، بھارت سرکار میں آپ کو یہ بات ضرور سننے کو ملے گی، کیونکہ ہاؤس آف شریف اور بھارت سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایسے ہیں، اور یہی. لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن جائے. یہ دلیل پیش کی ہے نواز شریف کو پاکستان میں چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی. بھائی بھی اسی نقش قدم پر چلا تو سیاستدان ریکارڈ بنانے لگے ہوئے ہیں. انہیں پاکستان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. عمران خان وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، وہ وزیر اعظم کے لیول سے بہت اوپر جا چکے ہیں. لیڈر وزیر اعظم کی کرسی کے لیے کام نہیں کرتا، کرسی تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی ہے. تو یہ فرق ہے لیڈر اور سیاستدانوں میں. سیاستدان کرسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور لیڈر جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اصل تو وہی ہے نا، ہم تو نقل ہیں. اور اسی لیے اس کے اغوا برائے تاوان کا اب یہ معاملہ آپ کو نظر آئے گا، اور ڈیمانڈ حکومت کی طرف سے کوئی رکھی جا سکتی ہے. ویورز، فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. ایک پولنگ اسٹیشن سے بھی نہ جیتنے والے کو جتا دیا گیا، جائز ناجائز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، صرف اتھارٹی کو قائم رکھنا ہی اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ہے. اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑاتی ہے تو عوام پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیوں مذاق نہ اڑائے؟ اسٹیبلشمنٹ کا غیر سیاسی ہونا بھی غیر سیاسی ہوتا ہے. دیکھیں، یہ باتیں تو بالکل سچ ہیں، لیکن یہ باتیں آپ اس وقت کیوں نہیں کرتے جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، ہارے ہوئوں کو آپ نے جتوا دیا، جنہوں نے جتوایا اور جس کو پرائم منسٹر بنایا وہ آپ کی خیریت بھی دریافت کر کے ہے. آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس جمہوری کوئی ایک ووٹ بھی نہیں تھا اور اس وقت وہ حکومت کو چلا رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ اس پارلیمنٹ سے باہر آئے نا، اور سب کچھ ختم کر کے پاکستان کی عوام کے پاس جائیں، اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں اس وقت اچھی لگیں گی جب آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں. آپ بند کمروں میں بیٹھ کر
ان لوگوں اور ان بیربلوں کے ساتھ اسٹریٹجی بنائیں، تنقید کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے، سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے. لیکن پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے. ہر نوجوان کے پاس شعور کی ڈگری ہے جسے عمران خان یونیورسٹی سے جو اسے ملی، اور اس شعور کی ڈگری کی بنیاد پر یہ آپ کو تہس نہس کر دیں گے، آپ کے بیانیے کو، آپ کی سوچ کو، اور آپ کے سیاسی جو افکار آپ کو اکثر یاد آتے ہیں اور آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ مذاق نہ اڑائیں. اسٹیبلشمنٹ اگر مذاق عوام نہیں اڑائے گی چونکہ وہ آپ کے مینڈیٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ جیسے لوگ سسٹم میں ایک ایسے چہرہ لے کر جس کے بند کمرے میں کچھ اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں اور عوام میں جا کر آپ کو یہ سٹیٹمنٹس ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مدارس رجسٹریشن میں ریلیف دیا گیا، ہمیں اعتراض نہیں ہے. حکومت نے کچھ مدارس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کیے. تو یہ فضل الرحمان تھے جنہوں نے آج پاکستان کے اندر یہ ساری تنقید کی. لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ تنقید ان کی موسمی ہے، دائمی ہے، یا سارا سال اور جب تک یہ جمہوری سیزن چلے گا یہ تنقید جاری رہے گی؟ اگر رہے گی تب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن جو فائدے آپ نے حاصل کرنے تھے آپ کر چکے ہیں. ویورز، میں آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دے دوں کہ لاہور میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں، اور یہ لاہور بار ہے، ڈسٹرکٹ بار، جس کے الیکشن تھے، اور جو پینل جیتا ہے اسے حمایت حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی. اور لاہور بار ایسوسی ایشن میں تحریک انصاف کے وکلا کا جو ہے وہ زور چلا ہے جی. اور بار کے سالانہ انتخابات میں حامد خان گروپ نے جو ہے میدان مارا ہے، اور مبشر رحمان چودھری 2400 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے. اور یہ پاکستان میں لاہور میں خاص طور پہ وکلا کی ایک بڑی کامیابی ہے. اوبیسلی جب آپ بار کے انتخابات جیتتے ہیں تو ایک پولیٹیکل اور ساتھ ساتھ جو عدالتوں سے کیسز ہے اس کے اوپر فرق تو پڑتا ہی ہے. آپ کو ایک زبان مل جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں سے آپ کوشش کرتے ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار کے انتخابات بھی تحریک انصاف جیتی تو اس کا ایک ڈیفرنٹ رزلٹ آپ کو نظر آتا. لیکن وہاں پر شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے پاس 25 سے 30 ووٹ تھے لیکن میں حامد خان کو یہ ووٹ نہیں دوں گا. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.